अस्सलामु अलैकुम दोस्तों दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, इसकी हकीकत तो लगभग सारे ही मुसलमान जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी याद और ईमान को ताज़ा करेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने घर वालों को लेकर फ़िलिस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह ताला से एक बड़ी प्यारी सी दुआ की। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल फरमा ली और कुछ वक्त बाद हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। आगे चलकर इन्हीं को ज़बीहुल्लाह कहा गया, यानी वो बेटा जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत हाजरा अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, उन्हें गोद में बिठाकर दुलारती, उन्हें बड़े प्यार से खिलाती और हर लम्हा प्यार भरी नज़रों से देखती। ये ममता और मोहब्बत का सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। उधर हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, वो ये सब देखती रही। एक दिन उन्होंने अपनी खाली गोद को देखा और दिल ही दिल में उन्हें रश्क महसूस हुआ। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हज़रत हाजरा और उनके बेटे को यहाँ से कहीं बाहर छोड़ आए। दोस्तों, ये मत भूलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को वीरान जगह छोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से था, और अल्लाह पाक का हर हुक्म अपने अंदर बड़ी बड़ी हिकमतें और रहमतें छुपाए होता है, जो सिर्फ वही जानता है। हमें बस इतना समझना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, बल्कि यही वाक़या बना मक्का मुअज़्ज़मा और काबा शरीफ के बनने का ज़रिया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल को एक सुनसान और वीरान वादी में छोड़ आए। वो जगह आज मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से जानी जाती है, लेकिन उस वक्त वहाँ ना कोई पानी था, ना कोई खाना, ना कोई घर, सिर्फ रेत और चट्टानें थीं। मगर दोस्तों, अल्लाह ने उस जगह को अपनी रहमतों और नूर से भर दिया। वहाँ अब भी अल्लाह की बरकतें और रहमतें हर वक्त उतरती हैं। वहाँ की एक नेकी पूरी दुनिया की 1,00,000 नेकियों के बराबर मानी जाती है, और उस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करना इबादत कहलाता है। और दोस्तों, यही वो मुक़द्दस मक्का मुअज़्ज़मा जहाँ कुछ ऐसे ख़ास मुकाम हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है कि जो वहाँ दिल से मांगेंगे अल्लाह अता फ़रमाएगा। यही वो जगह है जहाँ दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी सर झुकाते नज़र आते हैं, और यही वो बुलंद मुकाम है जहाँ अल्लाह के करीबी और नेक बंदे यानी उसके वली और औलिया सजदे में गिरते हैं और रब से जुड़ते हैं। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का की सरज़मीन पर आए, जहाँ उस वक्त ना कोई इंसान था, ना कोई घर और ना ही कोई पेड़। उन्होंने दोनों को जमजम के पास उतारा, साथ में कुछ खजूरें और एक पानी का बर्तन रख दिया। फिर वहाँ से वापस चल दिए और पीछे पलटकर भी नहीं देखा। हज़रत हाजरा ने बार बार पूछा, आप हमें यहाँ इस सुनसान वीरान में अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सब अल्लाह का हुक्म था। आखिर में हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, ये अल्लाह का ही हुक्म है। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर हमें कोई डर नहीं, अब हमारी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से कुछ दूर गए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, ए मेरे प्यारे रब, मैं अपनी बीवी और बेटे को इस वीरान वादी में तेरे मुक़द्दस घर काबा शरीफ के करीब छोड़ कर जा रहा हूँ, ताकि ये यहाँ तेरी इबादत करे और नमाज कायम रखे। या अल्लाह, लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत और रग़बत पैदा कर दे, और इनके खाने पीने का रिज़्क़ भी अता फ़रमा, ताकि ये तुझसे हमेशा शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाए।
دوستو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ویران زمین پر اللہ کی یاد میں دن رات گزارنے لگے۔ کچھ دن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے کھجور اور پانی سے گزارا چلتا رہا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن پھر جب پانی ختم ہو گیا اور گرمی اور پیاس بڑھنے لگی تو ان کا دودھ بھی سوکھنے لگا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیز پیاس لگنے لگی اور ان کا گلا سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک طرف پیارے بیٹے کی جان کا خطرہ اور دوسری طرف کہیں سے پانی مل جائے، یہ سوچ کر انہوں نے دوڑ لگائی۔ وہ پہلے صفا پہاڑی پر چڑھی، وہاں سے بیٹے کو دیکھا، پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف دوڑی، پھر مروہ سے دوبارہ صفا اور اسی طرح 7 بار دوڑ لگائی۔ رب کائنات کو اپنی نیک خاتون کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک صفا مروہ میں دوڑنا فرض قرار دے دیا، تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ کل تو حضرت حاجرہ ضرورت کے وقت دوڑی تھی، لیکن آج بغیر ضرورت کے بھی حضرت حاجرہ کی اس ادا کو اپنانا پوری کائنات کے حاجیوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، تاکہ حضرت حاجرہ کی یہ سنتیں ہمیشہ جاری رہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حاجی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس پیارے عمل کو چھوڑ دے تو اس کا حج مکمل نہیں۔ دوستو اللہ کی قدرت کتنی پیاری ہے۔ ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، اور ادھر اللہ کی رحمت بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ پیارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے بہت بے چین تھے۔ انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی رگڑی اور اسی وقت اللہ کی رحمت سے اسی سوکھی زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جسے آج ہم سب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں سے پانی کا چشمہ زمزم نکلا، اور بعد میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلی سے بھی پانی کا چشمہ ظاہر ہوا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا اور مروہ کی 7 بار دوڑ لگا کر پانی سے مایوس ہو کر واپس لوٹتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ پھر وہ چشمے کے پاس آتی ہے اور پانی کو سنبھالنے کے لیے اس کے چاروں طرف مٹی لگا کر اس کا بہاؤ روک دیتی ہے۔ دوستو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگر انہوں نے اس چشمے کو آگے سے نہ روکا ہوتا تو وہ پانی اللہ کی برکت سے اتنا زیادہ پھیل جاتا کہ پوری دنیا میں بہنے لگتا، اور پھر اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص سواری براق پر سوار ہو کر ہر ہفتے مکہ معظمہ آتے تھے۔ وہاں اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، ان کا حال چال پوچھتے اور خیال رکھتے، پھر اسی دن شام کو واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں سنا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اٹھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے 100 تنبے لیے اور انہیں پہاڑ پر لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی اور ان قربانیوں کو اوپر اٹھا لیا گیا جو اس زمانے میں قبولیت ہونے کی نشانیاں ہوا کرتی تھی۔ اگلی رات پھر وہی آواز آئی، اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرو۔ اس بار آپ نے 100 اونٹیں چنے جو بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھے، انہیں بھی پہاڑ پر لے جا کر ذبح کیا، اور پھر اسی رات قبولیت کی آگ آ کر انہیں بھی اٹھا کر لے گئی۔ لیکن پھر آئی عرفہ کی رات اور خواب میں پھر وہی آواز آئی، اٹھو اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرو۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے پوچھا، اے میرے رب، کس کی قربانی پیش کروں؟ جواب ملا، تمہارے بیٹے اسماعیل کی۔ صبح ہوئی اور وہ دن تھا 10ویں ذی الحجہ کا۔
آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج اسماعیل کو نہلاؤ، اس کے بالوں میں تیل لگاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ اور خوب سجاؤ۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، آج ہم اپنے سب سے پیارے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا ایک رسی اور ایک چھری ساتھ لے لو۔ انہوں نے پوچھا، ابا جان یہ چیزیں کیوں؟ آپ نے فرمایا، شاید قربانی کی ضرورت پڑ جائے۔ جب دونوں باپ اور بیٹا ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں ایک بہت ہی پیاری بات چیت ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارا دوست گھروں سے پاک ہے۔ پھر پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے راستے پر نکل چکے اور کچھ دوری طے کر لی تو شیطان کا دل جل اٹھا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر یہ باپ بیٹا اللہ کے حکم پر عمل کر گئے تو ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اور بھی بلند ہو جائے گا اور اسماعیل کو ذبیح اللہ کا مبارک لقب مل جائے گا۔ شیطان نے فوراً فتنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے وہ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو ان کے ابا کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، اپنے دوست کی مہمانی اور ملاقات کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ تو انہیں اسی لیے لے گئے ہیں تاکہ انہیں ذبح کر دیں، ان کے گلے پر چھری چلا دیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرانی سے پوچھا، بھلا کوئی باپ اپنے پیارے اور معصوم بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ شیطان بولا، انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورے یقین اور صبر کے ساتھ فرمایا، اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کی رضا اور قربت حاصل کر لیں۔ ابلیس خبیث یہاں سے نا امید ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، اسماعیل، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی سادگی اور یقین سے جواب دیا، اپنے دوست کے یہاں کھانا کھلانے کے لیے۔ شیطان نے کہا، نہیں اسماعیل، یہ دعوت نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ دیکھو رسی اور چھری ساتھ ہے، کیا کھانا کھانے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی مطمئن لہجے میں کہا، ہم تو مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تب شیطان نے جھنجلا کر کہا، تمہارے ابا کو لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو سبحان اللہ، کیا ہی پیاری قسمت ہے۔ تو کون ہوتا ہے جو دو اللہ کے بندوں کے بیچ میں فتنہ ڈالنے آئے؟ اور پھر کہا، اگر یہ حکم خدا ہے تو یہ ایک جان ہے، اسماعیل جیسی 1000 جان بھی ہو تو اللہ کے نام پر قربان۔ شیطان یہاں سے بھی ناکام اور نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابراہیم، کیا تم اپنے پیارے بیٹے کو صرف ایک خواب کی بنیاد پر ذبح کرنا چاہتے ہو؟ ایسا بیٹا دوبارہ ملنا آسان نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اسے پہچان لیا اور فرمایا، دور ہو جا شیطان، تو اللہ کے نیک بندوں پر اپنا وار نہیں چلا سکتا۔ پھر آپ نے لا حول پڑھا اور زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائی اور شیطان کی طرف پھینکی۔ شیطان بھاگ گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر حاجی کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنا واجب کر دیا، تاکہ دنیا کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے دوست نے شیطان کو کیسے ہرایا۔ اور ہم سب کو بھی ان کی یہ سنت ہمیشہ یاد اور زندہ رکھنی ہے۔ دوستو، ساتوں آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عظمت کے ساتھ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، کیا منظر ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کو اللہ کے حکم پر پیش کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بہت ہی نرم انداز میں فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ دوستو، یہ سوال صرف رائے لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسی لیے تھا
تاکہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق مل جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر راضی تھے اور یہ قربانی بالکل باخوشی اور اخلاص سے تھی۔ اس چھوٹی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آج بھی ہر مومن کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ اسماعیل تو ذبح ہو جائے گا مگر اف تک نہیں کرے گا۔ پھر باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن دوستو، اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی سے پہلے کچھ درخواست پیش کی۔ پہلی بات، میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجیے تاکہ جان نکلتے وقت میرا جسم حرکت نہ کرے اور میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائے اور پھر میں بے ادبوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ دوسری بات، جب ذبح کرے تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، کہیں محبت آڑے نہ آ جائے اور آپ حکم الہی میں رکاوٹ محسوس کریں۔ اور تیسری بات، میری قمیص میری امی کو دے دینا اور انہیں میرا آخری پیغام پہنچا دینا، کہنا، آپ کا پیارا بیٹا اب اس رحیم و کریم کے پاس جا رہا ہے جو آپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی لیے آپ غم نہ کریں بلکہ صبر اور شکر ادا کریں۔ جب باپ بیٹے نے اللہ کے حضور اپنی گردن جھکا دی اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو زمینوں اور آسمانوں کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ آسمان میں فرشتے کہنے لگے، کیا منظر ہے! ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بالکل تیار ہیں۔ ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور سامنے ان کا پیارا بیٹا جس پر وہ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ بہت ہی پیار اور ادب سے بولے، ابا جان بتائیے، آپ زیادہ سخی ہیں یا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں زیادہ سخی ہوں کیونکہ میں اپنے پیارے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں ابا جان، میں زیادہ سخی ہوں کیونکہ آپ کے تو اور بھی بیٹے ہیں لیکن میری تو ایک ہی جان ہے اور میں وہ بھی اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ تبھی اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، نہ تم زیادہ سخی ہو اور نہ اسماعیل، بلکہ میں تمہارا رب تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اے ابراہیم، تیرا یہ پیارا بیٹا اسماعیل ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، میں اس کی جان کو محفوظ رکھوں گا، اس کا ایک بال بھی ضائع نہیں کروں گا اور اسے ایسا مقام دوں گا کہ دنیا اسے ذبیح اللہ کے نام سے یاد رکھے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ آپ حیران ہوئے اور چھری سے کہا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تب چھری نے اللہ کے حکم کی تعظیم میں جیسے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، جب آپ نمرود کی آگ میں گئے تھے تو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ نہ جلانا۔ تب چھری نے کہا، اے خدا کے خلیل، جیسے آگ کو ایک بار حکم ملا تھا ویسے ہی مجھے بھی اللہ نے 70 بار حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹوں، اسی لیے میں نہیں کاٹ سکتی۔ دوستو، یاد رکھو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں میں چھپا ہوا خلوص، نیت اور محبت دیکھتا ہے۔ اس وقت کا منظر سوچئے، ایک باپ کے ہاتھ میں تیز چھری اور سامنے اس کا پیارا بیٹا۔ تبھی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جنت میں اور وہاں سے وہ تنبا لے کر آؤ جو 40 یا 80 ہزار سال سے چل رہا ہے اور اسے اسماعیل کی جگہ رکھ دو تاکہ میرا پیارا اسماعیل ذبح نہ ہو پائے۔ چنانچہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر سدرۃ المنتہا سے جا کر جنت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں سے وہی تنبا لے کر اتنی تیزی رفتار سے زمین کی طرف آتے ہیں کہ جب تک چھری 2 فٹ بھی نہیں چل پائی تھی وہ زمین مینا میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے رفتار جبریل کہ ایک سیکنڈ میں وہ ہزاروں سال کی دوری طے کر لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنتی تنبا رکھ دیتے ہیں۔ اتہاس بتاتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کی جگہ تنبا ذبح ہوا۔
اب اللہ نے پوری دنیا والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت باقی رہنے کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ ہر سال ان کی ادا کو اپنائیں اور ان کی سنت کو باقی رکھیں، تاکہ امت مسلمہ تنبا کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تنبا کا فدیہ نہ دیتا تو آج مسلمانوں کو اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی۔ آج دنیا کے کونے کونے میں ہر سال ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اسلام کے نام پر اپنی اس عظیم و شان قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گی اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔